तफसीर है ख़त्म नबुव्वत। अल्लाह मैं तो इस सुकून से ज़रा फुर्सत में इसको देखूँगा, सर मुझे आप दे जाना ये तो लाया आपके लिए वापस। तमाम देखने वाले और सुनने वाले साथियों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। अच्छा भाई, जितने भी लोग हैं ज़रा तवज्जो से सूफी जाहिर हुसैन साहब की ये बात सुन लें जो वो कहना चाहते हैं। आप तमाम लोगों से सारी दुनिया में जहाँ जहाँ कनाडा से लेके न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया तक जहाँ भी लोग बैठे हैं ये सुन लें ज़रा तवज्जो से। जी जाहिर साहब। तमाम दोस्तों और साथियों को जो लाइव हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उन तमाम लोगों को जो अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहते हैं और अल्लाह से अपने क़ुर्ब का मामला बनाना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है वही लोग इसमें लाइव आते हैं और सुनते हैं और देखते हैं। तो तमाम तालिबान हक़ को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू व दाखिल जन्नह बादल मौत। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपके इल्म में है कि अनवर शाह साहब सरकार सैयदना रियाज़ अहमद शाही मुतज़ल्लिल आली से फैज़ याफ्ता हैं और आपकी रूहानी बैत है उनके साथ। चूँकि उवैसिया सिलसिले में आपको इल्म होगा कि ज़ाहिरी बैत का सिलसिला नहीं होता। वाहिद ये एक ऐसा रूहानियत में सिलसिला है कि जो ज़ाहिरी बैत का सिलसिला नहीं होता, इसमें रूहानी बैत होती है। अच्छा, अब रूहानी बैत क्यों होती है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जितने भी सूफ़ी हज़रात गुज़रे और जो आज भी ज़िंदा और मौजूद हैं और जो सूफ़ियों को फॉलो करते हैं, उन तमाम का ये अक़ीदा है कि वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयातुन नबी भी मानते हैं और ख़ातमुन नबी भी मानते हैं। तो जब आप हयातुन नबी मानते हैं और जब आप ये मानते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, बाकी के जो फ़िरके हैं वो भी हयात के कायल हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़ब्र अनवर में, अपने मज़ार शरीफ में, मस्जिद नबवी में, अपने हाथे में ज़िंदा हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब मलकुल मौत हर जगह जा सकती है और वो हर जगह जाके लोगों की रूह कब्ज़ करती है और फरिश्ते जो सवाल जवाब करते हैं हर जगह जाते हैं, और जब हज़ूर नबी, जब कोई भी शख्स दुनिया में कहीं भी पर्दा फरमाता है, विसाल करता है, उसको मौत आती है और जब उसको कब्र में उतारा जाता है, तो हमारा सूफियों का मानना यह है कि जब कब्र में उससे ये सवाल किए जाते हैं कि मन रब्बों का, बता तेरा रब कौन है, मन दीनों का, बता तेरा दीन क्या है, और मन नबियों का, बता कि तू इनके बारे में क्या कहता था दुनिया में। तो जब ये तीसरा सवाल आता है, पहला सवाल तो कॉमन होता है, तो उसमें कहते हैं कि मन दीनों का, मन रब्बों का, तो इंसान कहता है कि मेरा रब तो अल्लाह है। तो ज़ाहिर बात है यहूद, नसारा, क्रिश्चियन, तमाम जो अल्लाह को मानते हैं, शिर्क करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अल्लाह को तस्लीम करते हैं क्योंकि अहले किताब तो हैं, तो वो सभी एक जवाब देते हैं कि मेरा रब अल्लाह है। तो यहाँ आदमी जो है, इंसान जो है, मोस्टली लोग जो है इसको क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर सवाल होता है कि मन दीनों का, फिर फरिश्ता सवाल करता है तो वो जवाब देते हैं कि मेरा दीन, कोई कहता है ईसाइयत, कोई कहता है यहूदियत। तो जो ईसाइयत और यहूदियत आज के दौर में कहता है तो वो फिर ज़ाहिर बात है वो इस गेम से निकल जाता है और फिर उसके साथ जो मामला होता है वो सब आपको पता है, सब जानते हैं आप। उसके बाद अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है, फरिश्ते को जवाब देता है, अब वो उससे सवाल करते हैं, वो जिस फ़िरके का भी मुसलमान है उससे अब सवाल किया जाता है कि अच्छा अब
تو مسلمان ہے، اب یہ بتا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک اس کو دکھائی جاتی ہے قبر ہے اس کی قبر میں، وہ کہتے ہیں بتا تو ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا اور یہ کون ہے؟ اب ہمارا صوفیوں کا یہ ماننا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی اتنی جگہوں پہ دکھائی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی قبر انور میں کیسے محدود کیسے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ کبھی محدود تھے نہ کبھی ہوں گے، آپ تو اس وقت بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی خلق ہونے کی کیفیت میں تھے اور اس وقت سے گزر رہے تھے کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا تو جگہ جگہ کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ جب ابرا اپنا لشکر لے کے اور خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی ابرا نے، تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھ لیں، ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا، تو دیکھتا تو وہ ہے بھائی جو اس وقت موجود ہوتا ہے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب عرش معلیٰ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تو ان کے وسیلے سے اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور وہ قبول ہوئی۔ تو ہمارا صوفیوں کا ماننا یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حیات ہیں، تو جب حیات ہیں تو اویسیہ سلسلہ یہ کہتا ہے جب وہ حیات ہیں تو طالب ہو جا، اپنے نفس کو پاک کر لے، اپنے سات و لطائف کو اللہ کے ذکر سے اذکار سے زندہ کر لے، تو پھر ان کی تربیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور پھر آدمی پاک ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جا کے بیعت ہوتا ہے، چاہے وہ اپنی ظاہری زندگی میں ہو یا موت کے بعد میں ہو۔ تو یہ ہمارا ماننا ہے اور صوفیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اب اویسی سلسلہ جس میں نے جہاں بات چل رہی تھی کہ انور شاہ صاحب بھی فیض یافتہ ہیں، ہم بھی فیض یافتہ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام لوگ اور اسی سلسلے میں تو جب سرکار سیدنا ریاض احمد گور شاہی مدثر ذلی العالی نے یہ روحانیت کے سلسلے کو عام کیا اور ذکر و اذکار کے سلسلے کو خانقاہوں سے نکال کے لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ان کی مخالفت شروع ہو گئی۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار نوجوان نسل جوگ در جوگ اللہ کے ذکر میں داخل ہو رہی ہے اور سیدنا ریاض احمد گور شاہی مدثر ذلی العالی کا حلقہ ہے احباب اور ماننے والوں کا حلقہ بڑھتا جا رہا ہے، چاہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جوگ در جوگ، تو پھر انہوں نے پہلے تو یہ الزام لگایا سرکار کی ذات مبارکہ پہ کہ استغفر اللہ، کہ جی آپ نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، استغفر اللہ، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ظاہری زندگی میں سرکار ریاض احمد گور شاہی مدثر ذلی العالی نے مختلف اخبارات میں اپنے بیانات اس وقت ریکارڈ کروائے، لیٹر لکھے، خطوط لکھے، ویڈیو موجود ہیں، آڈیو موجود ہیں، اسپیچز موجود ہیں، جس میں آپ نے کہا کہ ہمارا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ختم نبوت پہ کامل یقین ہے، اور ہمارے نزدیک جو نبوت کا دعوے دار ہے وہ نبی یا رسول کا رسالت کا دعوے دار ہے، ہمارے نزدیک وہ مرتد زندیق اور کافر ہے، اور اس کے ماننے والے بھی مرتد زندیق اور کافر ہیں۔ یہ آپ نے بیان دیا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بیان اخبارات میں شائع ہوا تو پھر انہوں نے ایک نئی چال چلی اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اب انہوں نے جب نبوت کا دعویٰ استغفر اللہ نہیں چلا تو انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ سرکار سیدنا ریاض احمد گور شاہی مدثر ذلی العالی نے اپنی زندگی میں جب یہ لوگوں کو ذکر و اذکار کا پیغام دیا اور جب لوگوں کے نفس پاک ہونے لگے اور لوگوں کے لطائف چلنے لگے اور لوگوں کو محفلیں نصیب ہونے لگیں اور روحانیت عروج پہ آنے لگی، تو لوگوں نے آپ سے بارہا سوال کیا کہ آپ
بغیر بیعت کیے ہوئے اتنا زبردست فیض آپ کا ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو ان کا فیض کیسا ہوگا، وہ کس طریقے سے ہمیں فیض دیں گے، ان کی پہچان کیا ہوگی؟ تو پھر آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان بتائی، اور آپ نے کہا کہ نور کی پہچان نور سے ہوتی ہے۔ آپ نے اس کی مثال دی کہ ایک بڑا ایک میگنیٹ لیں اور رکھ دیں، چھوٹے چھوٹے جتنے ذرات ہیں لوہے کے، وہ ٹک 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 کر کے وہ میگنیٹ ان کو کھینچ لے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر بنانے آئے ہیں، ان کی پہچان بتانے آئے ہیں، اور ہم یہ بتانے آئے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں، اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لو اور اپنے قلوب کو روشن و منور کر لو، اور اپنی روح کو، اپنی سری کو، خفی کو، اخفا کو، انا کو، تمام لطائف کو ذکر و اذکار سے جب روشن و منور کرو گے تو تم میں ایک نور پیدا ہو جائے گا، اور تم کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ اور اگر وہ تمہارے سامنے ان کا ظہور ہوتا ہے تو فوری طور پہ تم پہچان لو گے اور ان سے منسلک ہو جاؤ گے، کیونکہ نور سے منسلک ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے جب باتیں بتائیں اپنی زندگی میں اور یہ چیزیں بتائیں، تب بھی جو علماء سو تھے وہ اپنی بات پہ قائم و دائم رہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، سرکار کا فیضان چلتا رہا، اور الحمدللہ آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ پھر جب سرکار نے پردہ فرمایا سن 2000 میں، اور اس کے بعد آج تک الحمدللہ آپ کا فیضان جاری ہے، آپ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ذکر و اذکار کی محفلیں ہو رہی ہیں، کوٹری میں بھی ہو رہی ہیں، شاہ فیصل آستانے میں ہوتی ہیں، اور جہاں جہاں سرکار کے فیض یافتہ بندے بیٹھے ہیں، جیسے انور شاہ صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو ذکر دے رہے ہیں، اور ذکر دے کے شریعت کے مطابق آپ کی زندگیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی میں ڈھال رہے ہیں، اور آپ کو فیض عطا کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے اگر آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں، کوئی چیز اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ غور و فکر کرو، تفکر کرو میرے بارے میں۔ تو اللہ نے تو خود آپ کو دعوت تفکر دی ہے، دعوت فکر دی ہے کہ میرے بارے میں سوچو۔ اور اللہ کے بارے میں سوچنے کے لیے آپ کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرنے کے لیے آپ کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینا ضروری نہیں ہے، آپ کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں آپ کا محب ہونا ضروری ہے۔ آپ جب محب ہوں گے، اللہ کی محبت آپ کے اندر ہوگی، تو آپ اللہ کی بات کریں گے نا۔ جب آپ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو حضور کی بات کریں گے نا۔ یہ تو محبت کی بات ہے۔ اگر علم کی بات ہے تو شیطان تو سب سے بڑا عالم تھا۔ کیا وجہ تھی دوستوں؟ فرشتوں کا استاد، درس دینے والا۔ کیا وجہ تھی دوستوں کہ جب شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ تو سجدے میں چلے جا اور اس آدم کو سجدہ کر، تو اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے حکومت لی کی؟ کیا بات تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ شیطان علم تو تھا لیکن ادب نہیں تھا، عاجزی نہیں تھی، انکساری نہیں تھی۔ اور اس میں عاجزی کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی اس میں عاجزی، یہ راز بھی سن لو کہ لوگوں، انسان اور جنات دونوں میں نفس ہے، اور جب تک نفس کو پاک نہیں کیا جائے عاجزی نہیں آتی، خواہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ جب تک اس کا نفس پاک نہیں ہوگا اس میں عز و انکساری پیدا نہیں ہوتی۔ اس عز و انکساری کے لیے پھر ذکر و اذکار کرائے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے، نفس کو پاک کیا جاتا ہے، پھر اس میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نور اس کی غذا بنتی ہے تو اس کے اندر عز و انکساری آتی ہے۔ تو شیطان مردود ہوا، لعین ہوا، ران کے درگاہ ہوا، صرف اس لیے کہ ادب نہیں تھا، علم تو تھا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، عبادت تھی، اطاعت نہیں تھی، ادب ہوگا تو اطاعت آئے گی نا۔ آج عز و انکساری ہوگی تو اطاعت آئے گی نا۔ اطاعت تو جبھی ہوتی ہے جب عز و انکساری ہو۔ تکبر تھا، اس تکبر نے اس کو برباد کیا۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، کہ سرکار سیدنا ریاض احمد گوہر شاہ متظل العالی پہ جو الزام لگائے گئے ان کی زندگی میں، لیکن چونکہ آپ ایک بڑے مقصد میں مشغول تھے تو آپ نے
किसी का जवाब नहीं दिया। और आखिरी मर्तबा जब हम सरकार सैयदना रियाज अहमद गौहर शाह मुतज़ल्लिल आली की बारगाह में पहुँचे और मैं बहुत सारे लोगों को लेके गया, ये सन 2000 की 99 के लास्ट की बात है, मैं कोई 30-35 लोगों को, जिसमें एजेंसियों के लोग थे, पुलिस वाले थे और बहुत सारे लोग थे, मीडिया के लोग थे, कुछ आलिम भी थे, हम सब सरकार की बारगाह में पहुँचे और कुछ एडवोकेट थे। जब सरकार से गुफ्त व शनीद हुई, सरकार से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो किसी ने सवाल किया कि सरकार मुझे एक बात का जवाब दें कि 1 घंटे से हम आपके साथ नशिस्त में बैठे हैं, आपकी सोबत हमने अख्तियार की, 1 घंटे में आपने कोई बात अल्लाह के अलावा नहीं की, अल्लाह की मोहब्बत के अलावा नहीं की, अल्लाह की ज़ात के अलावा नहीं की, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, किसी के ख़िलाफ़ आपने कोई बात नहीं की। फिर हमें ये बताइए सरकार कि आप पे फिर इतने इल्ज़ामात और ये फतवे और सर की कीमत, ये सब क्या है? तो आप बताइए कि फिर ये क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या ये क्या वजह है? सरकार से पूछा और फिर सरकार से ये सवाल किया कि ये बताएं कि आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है जो लोग आप पे फतवे दे रहे हैं और आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो कुर्बान जाऊं उस ज़ात के, उस आला ज़ब्त ज़ात के कुर्बान जाऊं कि वो ज़ात मुस्कुरा दिए और उन्होंने बड़ा सादा सा जवाब दिया। उन्होंने फरमाया कि यार इनका कसूर नहीं है, ये हमें पहचानते नहीं है। बस 2 लफ्ज़ों में कहा, ये हमें पहचानते नहीं है, अगर ये हमें पहचान जाएं तो खुदा की कसम हमारी मुखालफत छोड़ दें। हम इनको पहचानते हैं कि हजूर की उम्मत है, ये नहीं पहचानते कि हम कौन है, किस रुतबे पे कायम है और क्या काम लेके चल रहे हैं और क्या पैगाम हम दे रहे हैं, ये हमें पहचानते नहीं है। अब पहचान कैसे पैदा होगी? सरकार ने फरमाया कि उस पहचान का तो हम इलाज करने आए हैं दुनिया में कि तुम, अगर तुमको कहीं मोती का दरख्त लगा हो, गुलाब का फूल लगा हो, तो बताओ मोती का फूल कभी कहता है कि मैं मोती का फूल हूँ? उसकी खुशबू बताती है कि कहीं मोतिया लगा है। आप सूंघते सूंघते मोती के फूल के पास जाके खड़े हो जाते हैं और आप खुद कहते हैं कि यहाँ तो मोतिया लगा हुआ है, उसकी खुशबू बताती है। लेकिन अगर किसी को नज़ला हो, खुशबू का सेंस ना हो, नाक बंद हो तो उसको पहले नाक का इलाज कराना पड़ेगा, उसको नज़ले का इलाज कराना पड़ेगा। जब उसका नज़ला ख़त्म हो जाएगा तो खुशबू का सेंस होगा, सूंघेगा और जाके खुशबू के पास खड़ा हो जाएगा। सरकार ने फरमाया हमारी मिसाल उसी खुशबू की तरह है, उतर जाएगी ना तेरी रूह में फिर उनकी खुशबू। तो जब सरकार ने ये फरमाया और फिर सरकार ने ये फरमाया कि हम इसलिए आए कि अल्लाह ने हमें कहा कि रियाज इंसानों को जाके हमारी रूहों को जाके हमसे जोड़ दो, तो हम अल्लाह की रूहों को जोड़ने आए। फिर सरकार ने फरमाया, किसी ने सवाल किया उसी जुमले में कि आप दिल की बात करते हैं, आप शरीयत, ज़ाहिरी शरीयत की बात नहीं करते। आपने फरमाया कि जिसकी जो ड्यूटी है वो करता है, हमारी तो ड्यूटी अल्लाह ने क़ल्ब पे लगाई है कि इनके दिलों को हमसे जोड़ दो। जब ये जुड़ जाएंगे तो ये हिदायत पा जाएंगे और जब हिदायत पाएंगे तो ये हमारे हो जाएंगे। तो सरकार पे जो इल्ज़ामात लगे, हमने बड़े अरसे के बाद सरकार का हुक्म हुआ कि निकलो, अब ये वक्त रूहानियत का वक्त है, ये वक्त दज्जालियत उरूज पे है, तरह तरह के फितने। मेरे दोस्तों, आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, हर फ़िरका लड़ रहा है, हर फ़िरका ये बात कर रहा है, कोई कह रहा है अहले बैत नंबर 1 है और कोई कह रहा है कि नहीं असहाब नंबर 1 है, अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बातें की जा रही हैं, यानी शक्कों को शुबात पैदा किए जा रहे हैं। अब ऐसे मौके पे हम पे लाजिम था, सरकार ने फरमाया कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत की किताब ये हमने शाया की है और ये हम्माद रियाज गौहर शाही उनके साहबजादे हैं, उनकी तरफ से ये किताब अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये पब्लिश की है अंजुमन सरफ़रोशान इस्लाम पाकिस्तान ने। और इसके ऊपर मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब का टेलीफ़ोन नंबर मौजूद है और ये कुरान और हदीस की रोशनी में इस किताब को मुरतब किया गया है। और सरकार ने अपनी ज़िंदगी में नबूवत के बारे में जो अपने तासुरात दिए और जो बताया कि हमारा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कामिल यकीन है और अगर कोई भी किसी भी शक्ल में
नबूवत का दावेदार है तो काफिर और जिंदगी और मुर्तिद है, उसके मानने वाली काफिर जिंदगी मुर्तिद है। और तमाम फिर सरकार ने लोग फिर सरकार ने फरमाया इसी किताब में, पीछे सरकार के कौल लिखे हैं, आप फरमाते हैं ख़त्म नबूवत का मुनकिर काफिर और जिंदगी है। फिर फरमाते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत हमारा असासा और बुनियादी अक़ीदा है। और फिर फरमाते हैं जहाँ तमाम कायनात के सर झुक जाते हैं वहाँ से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम का आगाज़ होता है। ये फरमाया। और इसी किताब में आपने फरमाया कि हमने कोई महदियत का अस्तग़फिरुल्लाह दावा नहीं किया, हाँ हमने मेहदी की पहचान बताई है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान बताई है, हमने कोई दावा नहीं किया और पहचान बताई है। जब वो पहचान आपको नसीब हो जाएगी, आप में नूर पैदा हो जाएगा और ज़िक्र अस्कार आपके अंदर पहुंच जाएगा, और जब रोशनी आपके अंदर आएगी तो आप खुद नूर को पहचानता है। फिर जिस दरबार पे जाओगे आपको वहाँ वेलकम होगा, और जहाँ जिस पीर के पास जाओगे, जहाँ जिस हलके में जाओगे, बाशर्त ये कि वो कामिल हो और अल्लाह का वली हो, वो आपको पहचान लेगा और आपको वो ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी, वो इज़्ज़त मिलेगी जो एक तालिब की और एक जाकिर की होनी चाहिए, वो आपको मिलेगी। तो दोस्तों मिली है, बिल्कुल मिली है, ये बिल्कुल मिली है। तो ये किताब है जिसमें सरकार की सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और जो लोग अंजुमन सरफरोशान इस्लाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं दुनिया में, वर्ल्ड में, या सरकार की तालीमात को मस कर रहे हैं, इसमें वो सब मवाद मौजूद है। तो ये किताब है और ये इंशाअल्लाह हम उलमाए हक़ के पास लेके जाएंगे। और क्योंकि सरकार सैयदना रियाज़ अहमद गोरशाह मुतज़ल्लिल अलैह ने फरमाया, जब उनसे सवाल किया गया कि आपका अक़ीदा क्या है, तो आपने फरमाया कि हमारा वही अक़ीदा है जो आला हज़रत अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल दौलतुल मक्किया में बयान फरमाया। अल दौलतुल मक्किया दोस्तों वो किताब है जो आला हज़रत ने गुम्मद खिज़रा के साए में बैठ के लिखी, और ये वो किताब है जिसमें आला हज़रत ने ये साबित किया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है, आप जो है वो आप नूर हैं, नूर व बशर दोनों हैं, इल्म गैब आपके पास है, ये तमाम चीज़ें, और नबी के मायने हर चीज़ उसमें बताई। तो आपने फरमाया वही हमारा अक़ीदा है। तो जब वही हमारा अक़ीदा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के लिए सरकार ने फरमाया वो उलमाए हक़ हैं, तो हम उनको फॉलो करते हैं। शरीयत में, रूहानियत में हम किबला सरकार शाह साहब को फॉलो करते हैं, और हज़रत अली करम अल्लाह वजह को फॉलो करते हैं, और तमाम इमाम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में मबूस फरमाए गए उन सब को रूहानियत में हम फॉलो करते हैं। और हमारा वही अक़ीदा है कि जो हमारे सरकार का अक़ीदा था, जो अल्लाह हज़रत का अक़ीदा था। तो दोस्तों और साथियों, ये इसलिए मैं बात आपको बता रहा हूँ कि पता नहीं आपने सरकार से रियाज़ अहमद गोरशाह मुतज़ल्लिल अलैह के बारे में क्या क्या झूठे बहतान सुने होंगे। आज ये किताब लेके हाजिर हुआ हूँ। ये किताब हम तमाम उलमाओं के पास ले जा रहे हैं, तमाम सोसाइटी, तमाम मुआशरे में हम ये तकसीम कर रहे हैं। कभी भी आप कुछ पूछना चाहें तो और ये किताब जो है अनवर शाह साहब के पास मौजूद है, कोई बात करना चाहें आप इनसे करें, और जिसको किताब चाहिए हो अनवर शाह साहब को बताएं, हम आपको आपके एड्रेस पे ये किताब इंशाअल्लाह रवाना कर देंगे। और ये किताब रखें, पढ़ें और देखें कि सरकार सैयदना रियाज़ अहमद गोरशाह मुतज़ल्लिल अलैह हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी वालाहाना मोहब्बत फरमाते थे और कितना इश्क करते थे। आप फरमाते थे कि हमारी नस नस हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फड़कती है। ये तहरीर है, ये मौजूद है, ये मौजूद है। तो दोस्तों और साथियों, हम और आप, हम सब रूहानियत के तालिब हैं और हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हम दावेदार नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम दावेदार नहीं हैं, हम हकीकत में तालिब हैं। हम जब तालिब हैं तो अल्लाह की बात कर रहे हैं ना, हम तो किसी फ़िरके की बात नहीं करते, हम तो किसी अकीदे और किसी मज़हब की बात भी नहीं करते, हम तो सबका एहतराम करते हैं। क्योंकि सरकार सैयदना रियाज़ अहमद गोरशाही ने फरमाया कि अल्लाह की पहचान और उसकी रसाई के लिए रूहानियत सीखो, ख़्वाह तुम्हारा ताल्लुक किसी मज़हब से क्यों ना हो। तो दोस्तों और साथियों, यही मेरा आज का पैगाम था और मैं बताना चाहता था किताब के बारे में।
سر میں نے اور آپ کو تھوڑا سا بتایا۔ کچھ اگر ہو جاتی بریفنگ کچھ اندر سے کھول کے آپ اس میں سے کچھ بتا دیتے اس میں جو پیچیدگیاں بہت سارے ذہنوں میں، بہت سارے نادان اور جو بڑے لوگ ہیں انہیں جو بے وقوف بنایا، اس میں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہر چیز موجود ہے، اور میں نے 2 لفظوں میں ایک بات کر دی کہ سرکار سیدنا ریاض ظہور شاہی کی تعلیمات کو جو لوگ مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی چیز شریعت سے متصادم ہو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ درست نہیں ہے۔ اسی شریعت کے اندر یہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے، اور سرکار نہ کبھی شریعت سے ہٹے، نہ کبھی ہٹنے کا کسی کو سرکار نے جو ہے وہ کوئی مشورہ دیا، استغفر اللہ۔ کتنی بار پورٹری میں ایسا ہوا سر کہ سرکار نے روک دیا سب کو بالکل کہ نماز پڑھیے فجر کی، سب اندر آؤ۔ سرکار نماز کا وقت ہوتا، سب کو کہتے تھے جائیں، کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے تھے تو سرکار فرماتے تھے جائیں نماز پڑھ کے آئیں، تو کچھ لوگ وہیں سرکار کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے، 15 20 50 100 آدمی، بالکل امامت میں سرکار نے امامت بھی فرمائی، سرکار نے پیچھے بھی نماز پڑھی، سرکار نے ہر لحاظ سے شریعت کی پابندی کی اور کر کے دکھائی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم شریعت کے پابند ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، اور اللہ کا احسان ہے اور اس مرشد کی دستگیری ہے، فیضان نظر ہے کہ نماز حقیقت میں میسر آ جاتی ہے کبھی کبھی۔ سر ایک بات یہ ذرا سا ہمارے تمام لوگوں کو، اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے دوست ہیں ساتھی ہیں جنہوں نے ذکر نہیں لیا، لیکن وہ انہیں بھی یہ بتائیے ذرا سا کہ اگر کوئی بھی سرکار سیدنا گور شاہی مقدس ذلہ العالی کے بارے میں آپ سے کوئی اختلافی بات کرتا ہے تو ایک کال صرف یہاں کر دیں یا ڈپٹی صاحب کو کر دیں، زاہد صاحب کو، یہ ہے بھائی موجود ہے۔ ہم خالی باتیں نہیں کرتے ہیں، ہم خالی باتیں نہیں کرتے ہیں، ہم پہلے دلائل، ثبوت، قرآن، حدیث، علماء کونسل کے بڑے بڑے جیت عالم، ان تمام کی ان کی تحریریں موجود ہیں اس کتاب میں، اور اس سے بڑھ کے ہم کیا دکھائیں آپ کو، اور اس سے بڑھ کے کیا دکھائیں آپ کو کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ہماری نس نس پھڑکتی ہے، تڑپتی ہے عشق مصطفیٰ میں، اور یہی تربیت ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے، یہی تربیت ہم نے اپنے بچوں کو دی ہے۔ یہ میں سچ آپ کو بتاؤں، یہاں جو دنیا بھر میں لوگ بیٹھے ہیں، وقت ہو گیا بس ذکر کا، شروع کرتے ہیں 2 منٹ میں، میں صحیح آپ کو بتاؤں کہ زاہد صاحب کے پاس یقین کیجئے اتنا وقت نہیں ہوتا، آپ لوگ سب جانتے ہیں، ہمارے آئی بی والے بھی آج تو سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں کہ زاہد صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ عدنان آپ کتنے سینئر ہو، آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے اچھی طرح، لیکن صرف اس کام کے لیے اور ساری دنیا میں جو بہت ساری ایسی باتیں پھیلا دی گئی ہیں، بہت سے الزام، بہت سارے بہتان، تو بھائی ہم تو قرآن اور حدیث سے آپ کو جواب دے رہے ہیں نا یار، بے شک ہم تو اپنے تمام محترم علماء کی رائے بھی ہم نے اس میں ڈالی ہے، بالکل ہماری ہی طرف سے نہیں ہے، اس میں لیٹر لگے بلکہ ہماری طرف سے ہے ہی کچھ نہیں، سب کے لیٹر لگے ہیں اس میں، کے لیٹر موجود ہمارا اور سرکار کا عقیدہ ہے اس میں، ماننے والوں کا عقیدہ، صاحبزادگان کا، ان کے خاندان کا عقیدہ، ہمارا فالورز کا عقیدہ، سرکار کا خود کا عقیدہ، ان کی زندگی کے تمام خطوط، تمام لیٹر، تمام بیانات اور تمام جو ویڈیو لنک ہیں وہ سب اس کتاب کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں گے ویڈیو لنک میں اور اس کو ویڈیو لنک پہ جا کے آن کریں اور دیکھیں اور سنیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سرکار کتنے بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ظاہری بات ہے، اور ہمیں بھی یہی تربیت دی، ہمیں بھی یہی تربیت دی، بھائی آقا اسلام کی محبت کے بنا، محبت کے بغیر رائے فقر میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، رائے فقر سے محروم کر دیا جاتا ہے وہ شخص جو محبت رسول سے خالی ہو، ہے ہی نہیں، اس کا کام ہی نہیں ہے۔ یہ تو راستہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، فقر کا راستہ، محبت کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ایک جب معراج پہ تشریف لے گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک خلقت جو کہلاتی ہے، جو پہنی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں حاجی صاحب اس کو، ایک لفظ ہوتا ہے دستار، جو نہیں دستار تو سر پہ باندھی جاتی ہے، خلقت ہی کہتے ہیں، خلق جو پہنائی جاتی ہے، کہ جب اللہ رب العزت نے خلق عطا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوچھا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ نے کہ یہ خلق آپ کس کو دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ میں اس کو دوں گا جو اس کا جس پہ یہ مطلب یہ خلق ہاں خلق عطا کی، اور آپ نے بتایا خلت اس کو دی جائے گی جو اس کا اہل ہوگا، یہ لفظ آپ نے دیکھے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے صدیق اگر یہ خلت جو مجھے ملی ہے میں تمہیں دوں تو کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے یہ خلت آپ دیں گے عطا کریں گے تو میں صداقت کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دوں گا اور لوگوں کو سچائی پہ جو ہے وہ قائم کر دوں گا۔ پھر پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ عطا کریں گے یہ خلت تو میں یہ لینے کے بعد عدل و انصاف پوری دنیا میں پھیلا دوں گا اور عدل اور انصاف سے پوری دنیا کو بھر دوں گا۔ پھر پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ کوئی خلت دوں تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں شرم و حیا کو عام کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ حیا کیا چیز ہے، شرم کیا چیز ہے، لحاظ کیا چیز ہے۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ جو سے پوچھا گیا، ہمارے آقا و مولا سے جب پوچھا گیا جن کی یہ تعلیمات ہیں، جنہوں نے فرمایا اے غافل انسان تیرے اندر ایک جہان بند ہے جس سے تو نا واقف ہے، تو میرے آقا و مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ امام طریقت نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلت اگر مجھے آپ دیں گے تو میں گناہگاروں پر ڈھک دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں گناہگاروں پر ڈھک دوں گا اس کو، تو وہ خلت ہمارے آقا و مولا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا کی گئی۔ اور وہ ہم جتنے گناہگار ہیں، ہم جیسے جو بالکل بیکار لوگ ہیں نا، ہم دنیا کے بیکار لوگ، تھرڈ کلاس ایکم میں، ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان کے مشن کو لے کے چلے۔ اور ہماری اللہ سے یہ درخواست ہے کہ مولا ہمیں ثابت قدم رکھ، بس ہم نے پوری جوانی سیدنا ریاض احمد گوشائی مدثر علی کے قدموں پہ گزار دی، ہم انہی قدموں میں مرنا چاہتے ہیں اور مر کے ساتھ ہی اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہماری اور کوئی خواہش نہیں، ہماری کوئی طلب ہے، ہم دنیا کی تعلیم چیزوں کے اللہ کے رہنمائش کے، ہم رب کے تعلیم ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، وہ ہمارے تمام لطائف میں موجود ہے۔ بے شک بے شک، جب وہ لطائف میں پھڑکتا ہے اندر تو میرا محسوس ہوتا ہے، لطف و سرور، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ہماری شیرک سے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ شیرک کو کاٹ دو تب بھی آدمی مرنے میں ٹائم لیتا ہے، دھڑکن تو تڑپتا ہے، خون نکلتا ہے، خون بہتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کی موت واقع ہوتی ہے اور دل کی دھڑکن بند ہوئی اور آدمی بیٹھے بیٹھے گر گیا۔ یہ شیرک سے زیادہ قریب ہے، یہ قربت ہے اس کی۔ یہ ٹک ٹک ہی رب ہے، مرنے کے یہ بعد بھی ٹک ٹک ہی روح ہے، 1.5 سیکنڈ دھڑکن باقی رہتی ہے۔ یہی رب ہے، یہ جو 1.5 سے یہ رب ہے، یہ رب ہے، یہ ٹک ٹک یہ رب ہے، شیرک سے قریب۔ یہی روح ہے۔ اور روح کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ امر ربی ہے، یعنی روح کیا ہے؟ روح خود رب ہے، خود رب ہے روح۔ اور یہ روح تو کہا حاجی صاحب ڈاکٹر صاحب وہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تیرے اندر چھپا ہوا ہوں، افلا تبصرون، مگر تجھے بصیرت ہی نہیں، تجھے شعور ہی نہیں۔ تو دوستو یہ ہے وہ جو زاہد صاحب نے بھی آپ کو پورا اس کو وضاحت کر کے آپ کے سامنے رکھا۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں نے 34 سال پولیس میں خدمت انجام دی، ASI سے میں اپوائنٹ ہوا اور DSP میں ریٹائر ہوا، لیکن آپ یقین کریں میری اوقات نہیں ہے اس محکمے میں جتنا سرکار نے مجھے بچایا، چلایا اور مجھے نوازا نا، میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ ہم سامنے ہیں،
ہم سامنے بچپن سے ساتھ ہیں، ہمیں پتا ہے، ہم نے شاید اس سے پہلی محفل میں بتایا بھی یہ بہت سارا کچھ. ہم حقیقی طالب رب کے، اور یہ رب کو پتہ ہے. اور جو ہم تم سے خطاب کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ تم بھی طالب ہو. اور طالب جتنے طالب ہیں دنیا میں بھائی ہیں، ہاں ہاں سب بھائی ہیں. ہاں ہاں ہاں، مگر یہ دل سچا ہو، طلب، یہ طلب ہی ایمان ہے. دل سچا ہو. طالب ہونا ہی مومن ہے. اللہ کی طلب مومن کو ہوتی ہے، واہ، مسلمان کو اللہ کی طلب نہیں ہے. دنیا سے ہی فارغ نہیں ہے، دنیا سے ہی اس کو فرصت نہیں. دنیا سے فرصت نہیں ملے گی، اور اسی تگ و دو میں مر جائے گا، کچھ حاصل نہیں کر سکے گا. اپنے دلوں کو اپنے رب سے جوڑ لو، خدا کی قسم تم پہ وہ راز کھلیں گے. تمہاری زندگی ایسی گزرے گی جیسے ہم نے گزار دی. اس پولیس میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی دکھ جمع نہیں کیے، کوئی بددعائیں جمع نہیں کی. بہت عزت سے، لوگوں کی خدمت کی، جھک کے زندگی گزاری. بہت عزت سے. اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ محبت کرتے ہیں. اور اللہ نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہمارے پردہ کر لیا، پردہ کر لیا. اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھا ہوا ہے، اپنی نظر کے سائے میں. تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ جتنے طالب ہو، میرے بھائی ہو، ہمارا حصہ ہو، سرکار کی دولت ہو. آپ طالب ہو، آپ میں اللہ کی طلب ہے. یہی ایمان ہے. اس سے بڑا ایمان کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اویسی سلسلے کی تعریف بتاؤں آپ کو 2 لفظوں میں، کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، دنیا کا کوئی آدمی نہیں بتائے گا. اویسی سلسلے میں جو آدمی داخل ہو گیا وہ دنیا دار بھی ہوگا نا، دنیا میں بھی کام کر رہا ہوگا، وہ وہاں بھی اللہ کا طالب ہوگا. کام دنیا کا کر رہا ہوگا، طلب اللہ کی ہوگی. اللہ کی ہوگی. ہے مخلوق کے ساتھ دنیا پھر میں رہا ہوگا، مخلوق، چل رہا ہوگا، کھا رہا ہوگا، لیکن کل اس کی جو طلب ہوگی نا وہ اللہ کی ہوگی، کسی چیز کی نہیں ہوگی. دھڑکن میں حمد و ثنا. وہ اچھے کپڑے پہن رہا ہوگا، اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہوگا، لیکن خدا کی قسم وہ اس کی منزل نہیں ہوگی. میں آپ کو اویسی سلسلے کی تعریف بتا رہا ہوں. اور یہ اویسی سلسلہ دنیا کا واحد سلسلہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھک جا کے ملتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور چلیے یہ راز بھی کھولتا چلوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال، کسی صوفی سے کسی نے سوال کیا کہ جب انسان کو اللہ نے اپنی شکل پہ پیدا کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت ہیں. ایک پردہ ہٹایا تھا تو اماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ برداشت نہیں کر سکی. تو پوچھا کہ وہ جو رب والی شکل ہوگی، رب جیسی، تو کسی نے سوال کیا کہ وہ کسی نے دیکھی. تو صوفی نے بتایا کہ 2 انسانوں نے حضور کی وہ شکل دیکھی جو رب سے ملتی جلتی تھی. پوچھا کون؟ فرمایا ایک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 ذات دنیا کی صرف. مان سے انا عائشہ یا رسول اللہ، مان عائشہ. تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، ہماری جان ان پہ قربان، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان. یہ تھی وہ کیفیت جو سرزائی صاحب نے بھی بتایا کہ 2 نے دیکھا. فرماتے ہیں مانا کون عائشہ؟ آپ زوجہ ہیں، زوجہ پاک ہیں آپ. فرماتے ہیں من عائشہ. کون عائشہ؟ فرماتی ہیں جو ابو قحافہ کی بیٹی ہے. من ابو قحافہ، کون ابو؟ یہ وہ ایگزیکٹلی کہ جو 2 باتیں ابھی زاہد صاحب نے آپ کو بتائیں کہ 2 نے دیکھا، ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا ہی ہے ایسے ہی بالکل یہی. ان دونوں بھائی دیکھا تھا تو یا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی دیکھا تھا تو یہ کیفیت ہوئی نا. دیکھ لیا تھا نا کہ آج میرے آقا اپنے حال میں نہیں، آج کوئی اور ہی. میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جان لو میری یہ بات، جو حضرت اویس قرنی کے سلسلے میں ہے، خدا کی قسم مقدر والا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا تارا ہے. اور بے شک، آپ جان لو اس بات کو، بے شک.
آپ کامیاب و کامران انشاءاللہ لوٹو گے دنیا سے، ناکام نہیں لوٹو گے. ہے ہی نہیں یہ ویسا ناکامی، سلسلہ جو ہے نا، ناکامی ویسا سلسلہ سند ہے، سند ہے۔ سند. اور دوسری بات یہ، اگر شریعت میں ہی سب کچھ ہے، چلیں ایک بات اور کر کے جاتا ہوں آپ سے. شریعت میں اگر سب کچھ ہے تو مجھے یہ بتائیں دوستوں اور ساتھیوں، شریعت کے 4 سلسلے ہیں: شافعی، حنبلی، مالکی اور 14 حنفی. 4 امام ہیں، 4 شریعت کے سلسلے ہیں. بھائی جب شریعت میں سب کچھ تھا اور شریعت میں ہی سب ہے، ظاہری شریعت میں، تو پھر قادری کہاں سے آ گئے؟ سہروردی کہاں سے آ گئے؟ نقشبندی کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے آ گئے یہ چاروں سلسلے؟ جب شریعت میں ان روحوں کو تسکین نہیں ملی اور ہمارے لطائف اور ہماری روح جو طالب تھے وہ پروان نہیں چڑھی، تو پھر اسی شریعت میں رہتے ہوئے انہوں نے راستہ ڈھونڈا، تلاش کیا. تو پھر انہوں نے یہ روحانی سلسلے تلاش کیے، اور پھر وہ قادری سلسلے میں بیعت ہوا، کوئی چشتیہ سلسلے میں گیا، کوئی نقشبندی سلسلے میں گیا، اور کوئی سہروردی سلسلے میں گیا. تو اگر شریعت میں ہی سب ہوتا تو پھر یہ سلسلے کیوں بنتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ وہابی، دیوبندی، سلفی جتنے بھی ہیں، جو بھی ماننے والے ہیں، بھائی سارے کے سارے ان سلسلے، نقشبندی سلسلے میں تو ساری جماعتیں ہیں. تو جب مالکی اور شافعی میں سب کچھ ہے بھائی، تو یہ سلسلے کیوں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ والا بنو. ایسا نہیں ہے. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم ہمارے جسم کے لیے، ہماری زبان کے لیے، اور معرفت، حقیقت اور یہ سلسلے ہماری روح اور قلب کے لیے ہیں. تو پھر اویسی سلسلہ، ان 4 سلسلوں میں قادری سلسلہ ہی اویسی سلسلہ اور قادری سروری اویسیہ منتہی، ہمیں 4 سلسلوں میں سپورٹ ہے، لیکن ہمارا جو سلسلہ وہ اویسی ہے. اور یہ اویسی سلسلہ روحانی سلسلہ پہلا ہے نا، پہلا ہی ہے، اویسی سلسلہ یہی ہے، اور یہی سب سے پہلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو دوستوں اور ساتھیوں، میرے نظر میں تو آپ لوگ مستحق ہیں مبارکباد کے کہ آپ اللہ کے طالب ہیں، اور میری دعا ہے کہ ہم سب اللہ کے طالب ہی دنیا سے جائیں. ہمیں طلب صرف رب کی ہو، کسی چیز کی نہ ہو. یہ تو ہماری ضرورت ہے، طلب نہیں ہے، طلب رب ہے، اور رب ہی ہونی چاہیے طلب. آخری بات میری یہ دوستوں اور ساتھیوں، اگر کوئی بات میری ناگوار گزری ہو تو معذرت چاہتا ہوں. ہمارا مقصد ساری باتیں آپ نے ہمارا مقصد نہ تو کسی کی دل آزاری ہے، نہ تضحیک ہے، نہ کسی پہ لعن طعن ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اہل دل ہیں ان کو ہم نکالنا چاہتے ہیں، اور ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو اللہ سے جوڑ لو. وما علینا الا البلاغ.